बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, जिस तरह के आप जानते हैं कि आजकल मनाज़रा जर्मनी जो है उसका बड़ा चर्चा है। जब हमने तबसरा किया था तो जो मसीही मनाद है उन बेचारों ने खुद तो वो मनाज़रा जो है ना वो देखा नहीं है, तो उन्होंने इल्ज़ाम ये रखा कि जी हकीम साहब ने दरअसल मनाज़रा देखा नहीं है और बिना देखे हुए उन्होंने मनाज़रे के ऊपर जो है वो तबसरा किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें इस बात का भी सबूत फराहम किया जाए कि किस किस बात में पादरी साहब बुरी तरह जो है वो नाकाम रहे हैं। सबसे बड़ी दलील जो थी और सबसे पहले नंबर पे मैं जिसको रखता हूँ वो जनाब मीर अब्दुल लतीफ़ साहब ने हफ्तादी तर्जमा का नुस्खा पेश किया और मैंने उनके पॉइंट जो है नोट किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेप्टुआगेंट में ये लिखा है। और ये रोमन कैथोलिक की जो बाइबल है डुवे राइम वर्शन उसमें भी है। सेप्टुअगिंट जो है जिसको हफ्तावी तर्जमा कहते हैं उसमें भी है। मैं पढ़ देता हूं। जो इब्रानी टेक्स्ट है वो ये है, his grave was appointed with wicked men, but he was with the rich man in his death, because he did no violence and there was no deceit in his mouth. अब हम सेप्टुअगिंट का तर्जमा पढ़ते हैं। ग्रीक तर्जमा जो ईसा अलैहिस्सलाम से भी कई सौ साल पहले हुआ है, उसमें लिखा है एंड I will give the wicked man place of his grave, यानी हजरत ईसा की बजाय उसके दुश्मन मरेंगे, उसके मुखालिफ मरेंगे, गुनाहगार मरेंगे। आगे लिखा है एंड द रिच मैन इन प्लेस ऑफ हिज डेथ, उसकी बजाय गुनाहगार मरेंगे। वही असूल जो बाइबल में बयान हुआ है कि शरीर रास्तबाज का फिदिया होता है, ना कि रास्तबाज शरीरों का। रास्तबाज शरीरों के बदले खुदा ताला नहीं मारता, शरीरों को मारा जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। ईद से ईद बजा दी टीटुस ने। ये है ईसाया टेस्टिफाइज ऑफ क्रिस्ट। सारे टेक्स्ट उसने दिए हुए हैं कि क्या क्या टेक्स्ट कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। तर्जुम में भी यीशु नहीं मरेगा बल्कि उसके मुखालिफिन मरेंगे, शरीर लोग मरेंगे। अच्छा, पादरी साहब ने इस पे बड़ी पकड़ की उनकी कि जी सेप्टुआगेंट नहीं होता, सेप्टुआजेंट होता है। हालांकि पादरी साहब की अपनी जहालत है। ये मनाज़रा जर्मनी में हो रहा था और जर्मन जो है ना वो सेप्टुआजेंट नहीं बोलते, सेप्टुआगेंट बोलते। जर्मन जो है वो क्रिश्चियन नहीं बोलते, वो क्रिस्टन बोलते हैं। उनके यहाँ क्रिस्टन और क्रिस्टियाना आम ये नाम पाए जाते हैं। लड़कियों के, औरतों के क्रिस्टियाना और मर्दों के क्रिस्टन, और वो क्रिश्चियन नहीं बोलते, क्रिस्टन बोलते हैं। इसी तरह वो सेप्टुआजेंट नहीं बोलते, सेप्टुआगेंट बोलते हैं। ये तो पादरी साहब की अपनी जहालत थी। वो अपनी आंख का उन्हें शतीर नजर नहीं आता, दूसरों की आंख के वो तिनकों पर तबसरा करते हैं। बहरहाल उनका इतराज जो था जनाब मीर अब्दुल लतीफ़ साहब का, उनका जनाब इतराज ये था कि मसीह सूली नहीं चढ़ाए गए, मसीह को मौत नहीं आई, मसीह की जगह जो है वो कोई और मरेगा, गुनाहगार मरेंगे, उसकी जगह पे उसको बचा लिया जाएगा। मीर साहब कहते हैं कि ये वही असूल है जो बाइबल ने एक दूसरे मुकाम के ऊपर इसको बयान किया है कि शरीर रास्तबाज का फिदिया होगा, ना कि रास्तबाज शरीर का। पादरी साहब ने जवाब तो इस बात का देना था कि सेप्टुआजेंट में ये क्यों लिखा है कि मसीह को बचा लिया जाएगा, मसीह मसलूब नहीं होगा, मसीह को मौत नहीं आएगी, उसकी कब्र नहीं बनेगी, उसकी जगह अमीर लोगों की कब्र बनेगी। जवाब तो उन्होंने देना था इस बात का तो उन्होंने जवाब ना दिया। अलबत्ता सेप्टुआगेंट का जरूर उन्होंने जवाब दिया, हालांकि ये उनकी अपनी जहालत थी। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा जवाब जो था वो दिया जा सकता था अगर जनाब ने रूहानी खजाइन की तीसरी जिल्द पढ़ी होती तो।
کیونکہ مرزا غلام قادیانی تو جگہ جگہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح مصلوب ہوئے، حضرت مسیح صلیب چڑھائے گئے، حضرت مسیح صلیب چڑھے، وہ مصلوب ہوئے، وہ صلیب پر چڑھائے گئے، وہ صلیب پر ان کی موت نہیں واقع ہوئی، پھر وہ جناب ان کو غار میں پھینک دیا گیا، ان کے شاگرد آئے چوری کر کے لے گئے۔ یہ تو مرزا قادیانی کی کہانی ہے، یہ اس نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، کئی مقامات پہ اس نے جناب مسیح ہندوستان میں اس میں بھی اس نے بیان کی ہوئی ہیں، اور کئی مقامات پہ۔ اس کا جواب پادری صاحب یہ دے سکتے تھے کہ جناب بات یہ ہے، اچھا یہ تھی دو دھاری تلوار، یا تو پادری صاحب کو یہ اقرار کرنا تھا کہ یہودیوں نے تحریف کی ہے، تو یا پادری صاحب کا عقیدہ غلط ثابت ہوتا تھا، یا مناظرانہ چڑتر بازی یہ دکھا سکتے تھے اور مرزا غلام قادیانی کی تحریریں ان کے سامنے رکھ سکتے تھے کہ جناب والا یہ دیکھیں یہ آپ کے مرزا کی تحریریں ہیں، اگر مسیح صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تو آپ کا مرزا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مگر پادری صاحب کو چونکہ مرزائیت کا علم نہ تھا، اس لیے اس کا جواب دینے میں بری طرح ناکام رہے۔ اچھا دوسرا جو ان کا جو اعتراض تھا نا میر لطیف صاحب کا، وہ ان کا ایک جاندار اور شاندار اور بڑا اعتراض تھا ان کا، جس کے جواب دینے میں پادری صاحب جو ہے نا شفیق کمر صاحب بری طرح ناکام رہے۔ وہ یہ تھا کہ کیوں میں ابتدائی تحریروں میں حضرت مسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جناب ان کا ایک بڑا اعتراض تھا، ان کا یہ بعد میں جو ہے نا وہ بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں perhaps the most striking difference between Q and the synoptic gospel is its lack of explicit narration of Jesus' death and resurrection۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے حیران کن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ابتدائی تحریریں ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت اور ان کے دوبارہ جی جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر موت کے ذریعہ میں اختلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ صلیب پر مرے۔ جو ایرازمس ہے یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ اس نے 7 جو اولڈ مانسکرپٹ ہیں ان میں سے لے کے ایک ٹیکسٹ بنایا تھا، جس سے پرانی جو جتنی بھی بائبلیں ہیں 1600 سے پہلے کی سب اسی سے ترجمہ ہوئے، اور وہ ان میں سے کوئی بھی 24ویں صدی سے پہلے کا نہیں تھا، اور سب میں جتنے بھی ترجمے ہیں، 2 تو میرے پاس جنیوا بائبل میرے پاس موجود ہے، کنگ جیمز ورژن میرے پاس موجود ہے، وہاں باب نمبر 5 اعمال کا آیت نمبر 30 لکھا ہے whom he slew and hanged on the tree، کہ جس کو تم نے پہلے قتل کیا اور پھر صلیب پر چڑھایا۔ یہی حوالہ اعمال کی کتاب باب نمبر 10 آیت نمبر 39 میں بھی ملتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں دونوں بائبلیں ساتھ لے کے آیا ہوں، جنیوا بائبل یہ اس سے بھی پہلے کی ہے اور کنگ جیمز ورژن، ہر ایک میں جتنے بھی ترجمے ہیں اس سے پہلے سب میں یہی اعمال کا حوالہ جی۔ اعمال باب 5 آیت نمبر 30، اعمال 10 اپنا کنگ جیمز ورژن دیکھیں، اگر یہ کنگ جیمز ورژن تو اس میں نہیں ہوگا، یا کوئی بھی پہلا ترجمہ دیکھیں باب 10 آیت نمبر 39۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اسی بات میں اختلاف ہے کہ وہ مرا کیسے، پہلے مارا گیا تھا یا صلیب پر لٹکایا گیا تھا، تو پھر یہ سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ ان کی وفات کیسے ہوئی، ہاتھوں وہ نہیں مرے۔ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ معتبر بیان جو ہے وہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس سے معتبر تو کسی کا نہیں ہوگا، ان کی جان کی، ان کے ساتھ ساری بیتی، ان کی کیا گواہی ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 20 آیت نمبر 17، قصہ یہ ہے کہ مریم مگدلینی، جس کے مطلب میں ابھی بتا کے آیا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ان کو دیکھا تھا، جن کا پولوس صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس کا بھی جواب وہ مرزا غلام قادیانی کے مسلمات سے دے سکتے تھے، مگر چونکہ شفیق کمر صاحب کو علم نہیں تھا تو اس کا بھی وہ جواب دینے سے وہ جو قاصر رہے۔ تیسرا ان کا ایک بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ ایراسموس کے حوالہ سے انہوں نے کہا، جنیوا بائبل کا انہوں نے حوالہ دیا، جیسے انہوں نے اعمال 5:30 اور اعمال 10:39 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے جناب یہ کہا
کہ حضرت مسیح کو جس کو تم نے اور پھر صلیب پر چڑھایا، کنگ جیمز کا جو ہے وہ حوالہ دیا، اس کے بھی جناب جو ہے نا پادری صاحب جواب دینے میں بری طرح ناکام رہے. یہ آپ سن لیں ان کی بات بھی. پادری صاحب نے کہا جی آپ نے جو ایت پڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ تشریح تفسیر غلط کر رہے ہیں. بھائی تشریح تفسیر والی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سیدھی سی بات تھی. اچھا، اس کا بھی جواب آسان اور سادہ تھا کہ اگر حضرت مسیح کو پہلے قتل کر دیا گیا تھا، پہلے ان کو صلیب، بعد میں صلیب پر چڑھایا گیا تھا، تو پھر تو آپ کا مرزا قادیانی جھوٹا ہوا. بھائی وہ تو جگہ جگہ لکھتا ہے ان کو صلیب پر دیا گیا اور صلیب پر وہ مرے نہیں ہیں، ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے. اور وہ جناب اچھا، نمبر 4 پہ اس کا ایک بڑا اعتراض تھا کہ باغبان سمجھتی ہے مریم مگدلینی جو ہے اس کو، اور وہ حضرت مسیح کو جو ہے نا جی وہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت مسیح ہیں اور یہ تو زندہ ہیں، یہ تو مرے نہیں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ لپٹ گئی، چمٹ گئی. یا امیر سلیم صاحب نے جفی کا لفظ استعمال کیا کہ اس نے جفی لگائی اس کو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہ چھو. اس نے کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کو جو تھے نا وہ ان کو جو زخم لگے ہوئے تھے، ان کے زخم دکھتے تھے، تو ان کے زخموں کی وجہ سے وہ یہاں وہ اپنا پہلا دعویٰ بھول گیا. اور اس نے کہا جی وہ صلیب تو چڑھے تھے، صلیب سے اترے، زخم ان کو لگے ہوئے تھے اور زخم دکھ رہے تھے، اس نے جفی لگائی. تو یہاں اس نے 2 طرح کا اعتراض کیا. ایک تو اس نے حضرت مسیح کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ غیر محرم عورت جو تھی وہ ان کو باغ کے اندر اس طرح آزادانہ جفیاں ڈال رہی ہیں. تو اس نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی تھی. اچھا، بہرحال پادری شفیق کنور صاحب اس کا بھی جواب دینے میں جو ہے نا وہ بری طرح ناکام رہے ہیں. اس کا ایک اور اعتراض اس نے جو کیا کہ صلیب کا جی لفظ ہی نہیں تھا موجود، جی وہ درخت پر لٹکانا تھا. یہ تو بعد میں انہوں نے مطلب اصل متن میں جو ہے نا وہ صلیب کا لفظ کوئی نہیں ہے. تو بات یہ قدرے اس کی نا ٹھیک لگتی ہے. اصل یہ ہے کہ یہ کراس کا جو نشان ہے نا یہ اصل میں رومیوں کا ہے، بت پرستوں کا ہے. جب مسیحیت نے بت پرستی اس کا یہ بپتسمہ لے لیا تو درخت کی جگہ لٹکایا گیا کو ختم کر کے انہوں نے صلیب پر لٹکایا گیا بنا لیا تھا. اگر آپ اس کی تصدیق چاہیں نا جی بائبل سے، تو بائبل سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں بائبل سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جناب والی بائبل ہے، اور بائبل کا جو ہے نا جی استثناء کی کتاب ہے، اور استثناء کی کتاب کا باب 21 ہے، اور 21 باب کی 22 نمبر جملہ آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر نہ لٹکی رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے. مقصد یہ ہے کہ جس کی کوئی ایسی سزا ہو کہ وہ اس کی سزا کے طور پہ اس کو قتل کیا جانا واجب ہو، تو اس کو قتل کرو. پہلے اس کو قتل کرو، اور قتل کرنے کے بعد اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دو، پھانسی دو. یہ بطور عبرت ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے اس طرح کا گناہ جو ہے نا وہ نہ کریں. یہ تو عہد نامہ قدیم سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی. اس کا بھی بڑا اچھا جواب تھا. ابھی یہاں اس نے یہ کر دیا کہ یہاں تو انہوں نے تحریف کی ہے، تو بعد میں انہوں نے صلیب کا لفظ جو ہے نا استعمال کیے. یہاں بھی وہ مرزا قادیانی کو سامنے رکھتے ہیں. بھائی آپ کا مرزا قادیانی تو جگہ جگہ الہام سے لکھ رہا ہے اور وہ تو یہ باتیں کر رہا ہے، مگر پادری شفیق کنور صاحب کو چونکہ مرزیت کا علم ہی نہیں تھا. آپ ان کا مناظرہ دیکھیں تو جناب کے مناظرے میں 40 منٹ کی پریزنٹیشن میں وہ اسلام سے ہی مخاطب رہے ہیں، مسلمانوں سے مخاطب رہے ہیں، قرآن کریم پر اعتراضات کرتے رہے ہیں، حدیث پر اعتراضات کرتے رہے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی آیات پر اعتراض کیا، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پر اعتراض کیا. وہ خدا کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ مناظرہ آپ کا مرزیوں سے ہے، اعتراض آپ مسلمانوں پر کر رہے ہیں، مناظرہ آپ کا جناب ان سے ہے، اپنا مرزیوں سے ہے، قرآن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں. کیوں؟
آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں نا وہ کون سی ہیں اور کیا ہے. ان کی مقدس کتاب تذکرہ ہے. آپ ان کے سامنے تذکرہ رکھتے, روحانی خزائن اس کے سامنے رکھتے, تو وہ جناب آپ کے سامنے ٹک ہی نہ سکتا. تو چونکہ اسے پتا تھا کہ یہ میٹھی کھیر ہے, اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے مرضیت ہے کیا ہے. یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح جو ہے ان کو صلیب نہیں ہوئی ہے, وہ مصلوب نہیں ہوئے ہیں, تو انہوں نے تو میٹھی کھیر سمجھا ان کو. اچھا اب جناب شفیق کنور صاحب آپ خود تو غائب ہیں, خود تو جواب نہیں دے رہے, اب وہ بچے بچونگڑے ان کو جناب لگایا ہوا ہے, تو وہ ہمیں دے بھی نہیں دیتا کہ ہم ان کی کسی بات کا جواب دیں یا ان کو مخاطب کریں. وہ ہمارے مخاطب ہی نہیں ہیں, ہم ان کو کیوں مخاطب کریں, ہم ان کو کیوں جواب دیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور جن کو مطلب یہ ایک علمی گفتگو ہے. تو اس طرح جناب شفیق کنور صاحب جو ہے نا بری طرح انہوں نے شکست کھائی ہے. اب یہ دیکھیں اسی موضوع کے اوپر 1 سال پہلے جوزف بھٹی صاحب وہ بھی مسیحی ہیں. بھائی جوزف بھٹی کو میں نہیں جانتا, میں کبھی نہیں ملا. جوزف بھٹی کی وال آپ کھول کے دیکھ لیں, میرے خلاف اس نے بڑی بدتمیزی پر مبنی جو ہے نا وہ پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں. اب چیک کر لیں اس کی وال کو, میں اس کو نہیں جانتا کون ہے. شفیق کنور صاحب سے میرے اچھے مراسب ہیں, میں ان کے گھر میں مہمان رہ چکا ہوں, کتنی بار رہ چکا ہوں. وہ گجران لگائے میرے گھر میں مہمان رہے. میرا کوئی ان سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ علمی اختلاف ہے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ شفیق کنور صاحب اپنی جہالتیں بکھیرتے رہے اور ہم ان کی تعریفیں کرتے رہے. نہیں بھائی, ہم حق کو بیان کریں گے, ان کو برا لگے تو چاہے برا لگے. آج انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے مناظرہ نہیں دیکھا, آج ہم جناب اس مناظرے کے ساتھ کلپ بھی لگا رہے ہیں. تو جناب شفیق کنور صاحب پوری طرح مناظرہ یہ ہارے ہیں. تو ہم مسیحی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے وہ لوگ جنہوں نے نا قادیانیت کا مطالعہ کیا ہوا ہے نا, وہ مرزائیوں سے مناظرہ کریں. شفیق کنور جیسے لوگ تو وہ ڈھونڈتے ہیں, کیسے لوگ ملیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے مرزائیت کا, ان سے تو وہ بڑی خوشی سے مناظرہ کریں گے. وہ کیوں فرار ہے جناب جوزف بھٹی سے, کیوں؟ اس کے پاس روحانی خزائن ہے, اس کے پاس تذکرہ ہے, اس کے پاس مرزا کی افواہات ہیں, وہ جانتا ہے, اس لیے یہ فرار ہے. شکریہ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.